again. Arık अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में आरिक बुका के आदमी अलबास्ती को उठाकर एक गार में पहुंच जाते हैं और उसे नीचे लिटा देते हैं। इतने में आरिक बुका भी आ जाता है और उसका मुआयना करने लगता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। आरिक बुका ने उसका तीर निकाल दिया था। फिर वो कहता है, अलबास्ती, मैं कैसे काली रूहों को तुम्हारी जान लेने दे सकता था। अभी हमने बहुत सी जानें लेनी है। मैं यहाँ इंतकाम लेने आया हूँ। इसके बाद वो उसे धुआं सुंघाने लगता है। दूसरी यानी उमर कबीले में सिरमा मरकज़ी खेमे में आकर कहती है, आपने मुझे बुलाया था बाजी। इलबिल खातून कहती है, हाँ यहाँ आओ। सिरमा आगे आ जाती है। फिर इलबिल खातून कहती है, आज तक तुमने बहुत सी चालें चली है और नफ़रत फैलाई है, और तुम्हारा आखिरी फितना यह था कि तुमने मैंगो से खत लेकर सारी मालूमात भाई को दे दी। सिरमा कहती है, मैंने सोचा था कि वो प्यार वाला खत है बाजी। थप्पड़ मारकर इलबिल खातून कहती है, अगर ऐसा भी होता तो फिर भी तुमने वो मालूमात भाई को क्यों बताई? क्या तुम जानती थी कि वो अलबास्ती है? सिरमा कहती है, मैं कसम खाती हूँ कि मैं नहीं जानती थी। मैं पहले ही शर्म महसूस कर रही हूँ। हमारे भाई ने उमर कबीले की बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। उसने अपने लालच के लिए हमारे कबीले को आग में फेंक दिया। मेरे भाई ने मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया बाजी। मेरा यकीन करो, मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैंने उसकी अताअत की थी। फिर इलबिल खातून एक तलवार उठा लेती है। और सरदार वाली सीट पर बैठकर कहती है, अब से तुम मेरी अताअत करोगी। सिरमा आगे आकर उसका हाथ चूम लेती है। फिर इलबिल खातून कहती है, अगर तुमने मेरी पीठ पीछे कुछ भी किया तो मैं पूरे कबीले के सामने तुम्हें सजाए मौत दे दूंगी। अब तुम जाओ। यह सुनकर सिरमा बाहर निकल जाती है। फिर इलबिल खातून मैंगो को अंदर बुलाकर कहती है, सिरमा से अपनी नज़र मत हटाना। दूसरी यानी गार में अलबास्ती होश में आ जाता है और कहता है, आरिक बुका, क्या मैं मरा नहीं हूँ? आरिक बुका कहता है, मेरे आबा व अजदाद मुक़द्दस आदमी थे अलबास्ती। वो लोगों के अंदर से काली रूहों को बाहर निकालते थे। तुम्हारे जिस्म से पानी की काली रूहों को निकालना मेरे लिए बहुत आसान था। अभी आराम करो, हमने बहुत सी बातें करनी हैं। दूसरी यानी काय कबीले में गुंदोगदो कह रहा था, सुल्तान बायबरस ने कहा है कि वो खुद अपनी फ़ौज लेकर अनातोलिया आएंगे और उन्होंने मंगोलों के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार और सोना देने का भी वादा किया है। अरतुल गाजी कहते हैं, सिर्फ सुल्तान बायबरस की मदद हमारे लिए काफ़ी नहीं होगी, बल्कि दूसरी जानिब से सुल्तान बरके खान को भी हमला करना होगा। फिर हम मंगोलों को जाल में फंसा लेंगे। फिर हम उनके सीने में खंजर घोंप सकते हैं। गुंदोगदो कहता है, तो हर चीज़ का इन्हिसार सुल्तान बरके खान के साथ माहदे पर है। अरतुल गाजी कहते हैं, मर्गिन की मालूमात के मुताबिक सुल्तान बरके खान का जासूस कल एक मेहमान खाने में आने वाला है। हम एक लंबे अरसे से इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे। कल हम खुफिया जगह पर उससे मुलाकात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम मुआहदा मुकम्मल कर लेंगे। इतने में दुमनुल अंदर आकर कहता है, हमने हर तरफ तलाश किया है लेकिन बेबौलत हमें कहीं नहीं मिला सरदार। यह सुनकर अतुल गाजी सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी यानी गार में आरिक बुका पूछता है, अब मुझे बताओ कि क्या हुआ था? बेबौलत कहता है, अरतुल को पता चल गया था कि मैं अलबास्ती हूँ। वो मेरे पीछे आया और एक पहाड़ी पर मुझे फंसा लिया। मजबूरी में मुझे छलांग लगानी पड़ी। अब तुम बताओ आरिक बुका, लाजमी कोई अहम मामला होगा जो तुम इन सरजमीनों पर आए हो। आरिक बुका कहता है, मेरा खूनी भाई आलंजक
हलाकू खान का कोई भी हुक्म पूरा न कर सका। उसके सारे सिपाही मुंतशिर हो गए और उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। हमारे सब कमांडरों हत्ता के हलाकू खान ने भी मेरे भाई का मजाक उड़ाया। अलबास्ती कहता है, मुझे भी आलंजक का अफसोस है, लेकिन उसने इन सरजमीनों की हुक्मरानी को आसान समझा। उसने गलती की थी। आरिक बुका कहता है, मैं आलंजक को बचपन से जानता हूँ अलबास्ती। उसने हर मुश्किल को महारत से हल किया, लेकिन जब वो हलाकू खान के हुक्म पर इन सरजमीनों पर आया तो उसने हर चीज़ खो दी। लाजमी कोई चीज़ उसके खिलाफ जा रही थी। अलबास्ती कहता है, तुम सही कह रहे हो आरिक बुका, इसमें अर्तुल का हाथ है। उसने आलंजक को हलाकू खान के हुक्म पूरे करने से रोका और फिर उसका खात्मा कर दिया। आरिक बुका कहता है, अर्तुल ये सब करने की ताकत नहीं रखता, तुम उसका खात्मा क्यों नहीं कर सके? अलबास्ती कहता है, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो कि तुम अर्तुल को नहीं जानते। उसने मेरी अपनी ही बहन को मेरे खिलाफ कर दिया। वो हर किसी के साथ मिलकर काम करता है और अब तो उसका भाई गुंदोगदो भी आ गया है। लाजमी वो कोई मंसूबाबंदी कर रहे हैं। अर्तुल को कभी कम मत समझना आरिक बुका। आरिक बुका कहता है, एक मजबूत जिस्म सिर्फ आपको एक आदमी पर फतह दिलाता है, लेकिन एक मजबूत दिमाग 1000 आदमियों पर फतह दिलाता है। अभी तक मैंने 4 खानों, 17 सरदारों और 45 कमांडरों के सर उतारे हैं। अर्तुल के लिए भी मेरे लिए जगह मौजूद है। अलबास्ती कहता है, वो हमारी रियासत और मंगोलों के खिलाफ लड़ रहा है। ये जान लो कि वो सुल्तान बरके खान के साथ इत्तेहाद में है। ये सुनकर आरिक बुका कहता है, अब मुझे समझ आई है कि वो जासूस यहाँ क्यों आया है। अलबास्ती पूछता है, कौन सा जासूस? आरिक बुका कहता है, सुल्तान बरके खान का एक अहम जासूस इस तरफ आया हुआ है। मैं ये इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं जासूसी ताकतों के सबसे बड़े ओहदे पर फायज हूँ। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि हवाएं किस तरफ जाती है और परिंदे कहाँ उतरते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि वो जासूस अर्तुल से मिलेगा और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि हर वो चीज़ मुकम्मल करूँ जिसमें आलंजक नाकाम हो गया था। मैं उसका नाम साफ कर दूंगा और अर्तुल से हर चीज़ छीन लूँगा, हत्ता कि उसकी रूह भी। अलबास्ती कहता है, उनके कबीले को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने के लिए एक शख्स को मेरे जिंदा होने का पता चलना चाहिए। आरिक बुका पूछता है, कौन है वो? अलबास्ती कहता है, सिरमा। दूसरी यानी काय कबीले में गुंदोगदो अपने बेटे सुलेमान को याद करके दुखी हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में अर्तुल गाजी वहाँ पहुँचते हैं और अपने भाई के पास बैठ जाते हैं। गुंदोगदो कहता है, जब भी मैं सुलेमान को देखता था तो तुम दिखाई देते थे। वो तुम्हारी तरह गुस्सीला, लापरवाह और बहादुर था। जब भी मुझे तुम याद आते थे तो मैं अपने बेटे सुलेमान को देख लेता था, लेकिन क्या किस्मत, क्या वो काली ज़मीन के नीचे दफन हो गया है। अर्तुल गाजी कहते हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपने प्यारे को खोना कितना तकलीफ दे होता है। मेरे बाबा, हलीमा और बहुत से प्यारों को हमने ज़मीन में दफन कर दिया। अब हमने एक आखिरी जिम्मेदारी निभानी है जो हमारे पास शहीदों की अमानत है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। एक कारवान सराय का मंजर सामने आता है। थोड़ी देर बाद मर्गिन अंदर दाखिल होता है। आरिक बुका उसे देखकर चौंक जाता है, जो कि भेस बदल कर आया हुआ था। फिर वो दिल में कहता है, मर्गिन तो तुम आए हो। इसके बाद मर्गिन एक मेज़ पर बैठ जाता है और कुछ खुफिया अल्फाज के बाद वो समझ जाता है कि सामने वाला सुल्तान बरके खान का जासूस है। फिर मर्गिन आहिस्ता से कहता है, मैं आपको अर्तुल साहब के पास ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। खाना खाने के बाद हम रवाना हो जाएंगे, आप मेरे पीछे आना। इसी दौरान आरिक बुका भी मुसलसल उन पर नज़र रखे हुए था। इसके बाद काय कबीले का मंजर सामने आता है। बामसी इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होता है और कहता है, आपने मुझे बुलाया है सरदार। अर्तुल गाजी बामसी की तलवार और पगड़ी उठाकर आगे कर देते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारे लिए जिम्मेदारियों की तरफ वापस आने का वक्त है बामसी। बामसी अपनी तलवारों को चूमता है और फिर कहता है, आपका शुक्रिया मेरे सरदार, आपकी वजह से मैं दोबारा अपनी तलवारें रख सकूंगा। मुझे आपकी समझ आ गई है अर्तुल साहब, आपने मुझे सज़ा नहीं बल्कि इनाम दिया था। अगर मैं कभी दोबारा गलती करूं तो इसी तलवार से मेरा खात्मा हो जाए सरदार, ये मेरा आपसे वादा है। अर्तुल गाजी कहते हैं, शुक्रिया बामसी, अब मैं तुम्हें तुम्हारी पहली जिम्मेदारी दूंगा। तुम नहर की तरफ जाओ और बेबोलत को तलाश करो, हर हाल में उसे तलाश करो बामसी। जब तक हमें उसकी लाश नहीं मिल जाती हम यकीन नहीं कर सकते कि वो मर चुका है। बामसी कहता है, ठीक है सरदार, अगर हो सका तो मैं मछली की तरह पानी में कूद जाऊंगा और उसकी लाश तलाश करूंगा सरदार। ये सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। फिर बामसी रवाना हो जाता है। दूसरी यानी उमर कबीले में सिरमा एक भेड़ की खाल उतार रही थी और आहिस्ता से कह रही थी, तो जिस अलबास्ती की मैं बहुत तारीफ़ें करती थी वो आप थे भाई।
ارطل اور البلگے آپ کو مارنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، لیکن میں ان سے نپٹوں گی۔ اسی دوران قبیلے میں ایک آدمی داخل ہوتا ہے جو بھکاری کی بھیس میں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سرما کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، مجھ غریب کی مدد کرے خاتون۔ سرما اس کی گردن پر خنجر رکھ کر کہتی ہے، جاؤ ورنہ میں تمہیں لٹکا کر تمہاری کھال اتار دوں گی۔ وہ آدمی آہستہ سے کہتا ہے، سرما خاتون سکون رکھو، میں آپ کے لیے ایک اچھی خبر لایا ہوں، آپ کا بھائی الباستی ہمارے پاس ہے۔ سرما کہتی ہے، کہاں ہے بھائی، کیا وہ زندہ ہے؟ آدمی ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ یہ سن کر سرما بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ پوچھتی ہے، تم کون ہو اور میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ آدمی ایک خط نکال کر سرما کو دیتا ہے اور کہتا ہے، اسے بہت اچھی طرح سے چھپایا گیا ہے، وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کون ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ پھر سرما وہ خط کھول کر پڑھنے لگتی ہے۔ اس پر بے بولت نے لکھا تھا، پیاری بہن، کسی کو بھی کچھ مت بتانا، ہر کسی کو یہی لگنا چاہیے کہ تمہارا بھائی مر چکا ہے۔ ان سرزمینوں پر بہت سی تبدیلیاں آنے والی ہے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، میری طرف سے خبر کا انتظار کرنا۔ خط پڑھنے کے بعد سرما کہتی ہے، میں آپ کے لیے اور ہمارے انتقام کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پارٹ 7۔ اس عیسائی کی ہر بات فخر المصری کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اثر باتوں کا نہیں بلکہ موبی کے حسن اور حیثیت کا تھا۔ عیسائیوں نے یہ حربہ حسن بن صبا کے حیثیسین سے سیکھا تھا۔ موبی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائیں گی کہ ایک مصری اس کے تعاقب میں اس کے دام میں آ جائے گا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ فخر مصر کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا۔ موبی نے اپنے 5 ساتھیوں کو سنانا شروع کر دیا کہ رابن زخمی ہونے کا بہانہ کر کے زخمیوں کے خیمے میں پڑا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ناجی سے مل کر معلوم کرو کہ اس نے بغاوت کیوں نہیں کی، یا اس نے عقب سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کیوں نہیں کیا، اور یہ بھی معلوم کرو کہ کیا اس نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دے دیا۔ وہ یہ باتیں کر رہی تھی تو فخر نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے، ایک نے جواب دیا، اگر یہ شخص یعنی تم صلاح الدین ایوبی کی فوج میں نہ ہوتے تو یہ تمہارے ساتھ شادی کر لیتی۔ یہ مسلمان ہونے کو بھی تیار ہے، لیکن کہتی ہے کہ اسے اب مسلمانوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ فخر نے بے تابی سے لپک کر لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اگر میں بادشاہ ہوتا تو خدا کی قسم تمہاری خاطر تخت اور تاج قربان کر دیتا۔ اگر شرط یہی ہے کہ میں صلاح الدین ایوبی کی دی ہوئی تلوار پھینک دوں تو یہ لو۔ اس نے کمر بند سے تلوار کھولی اور نیام سمیت لڑکی کے قدموں میں رکھ دی اور کہا، میں اب سے ایوبی کا سپاہی اور کماندار نہیں ہوں، مگر ایک شرط اور بھی ہے۔ لڑکی نے کہا، میں اپنا مذہب تمہاری خاطر ترک کر دیتی ہوں، لیکن صلاح الدین ایوبی سے انتقام ضرور لوں گی۔ کیا اسے میرے ہاتھ سے قتل کرانا چاہتی ہے؟ فخر نے پوچھا۔ لڑکی نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ آخر کرسٹوفر نے کہا، ایک صلاح الدین ایوبی نہ رہا تو کیا فرق پڑے گا، ایک اور سلطان آ جائے گا، وہ بھی ایسا ہی ہوگا، مصریوں کو آخر غلام ہی بننا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو، سوڈانیوں کے سالار ناجی کے پاس پہنچو اور یہ لڑکی اس کے سامنے کر کے اسے بتاؤ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور اس کے ارادے کیا ہے۔ ان لوگوں کو یہ تو علم تھا کہ ناجی کا صلیبیوں کے ساتھ رابطہ ہے اور موبی ان کے ساتھ بات کریں گی، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ناجی اور اس کے معتمد سالار خفیہ طریقے سے مروائے جا چکے ہیں۔ اس تک لڑکی کو ہی جانا تھا، اس کا اکیلے جانا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق سے انہیں فخر المصری مل گیا، لہٰذا اسی کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ آدمی چونکہ سلطان ایوبی کی نظر میں آ گئے تھے، اس لیے بھی اس کی نظر میں رہنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے موبی سے یہ سن لیا تھا کہ ان کے جاسوسی اور تخریب کاری کا سربراہ رابن اسی کیمپ میں ہے اور وہ فرار ہوگا، اس لیے وہ اسے مدد دینے کے لیے بھی وہاں موجود رہنا چاہتے تھے۔ ان کے ارادے معلوم نہیں کیا تھے۔ صلاح الدین ایوبی پر چلایا ہوا ان کا تیر خطا ہو گیا تو انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا تھا۔ ان کا بہروپ اور ڈرامہ کامیاب رہا، لیکن ان کا مشن تباہ ہو گیا، لہٰذا اب وہ بدلی ہوئی صورتحال اور اتفاقات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فخر المصری
حسن اور حسیس کی جال میں آ گیا تھا۔ اس نے واپس کیمپ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ لڑکی کو لے کر روانہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اسے اپنا ایک اونٹ دے دیا، پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور تھیلے میں کھانے کا بہت سارا سامان ڈال دیا۔ ان اشیاء میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جن میں حیثیت ملی ہوئی تھی۔ موبی کو ان کا علم تھا۔ فخر کو ایک لمبا چگا اور تاجروں والی دستار پہنا دی گئی تھی۔ لڑکی اونٹ پر سوار ہوئی، اس کے پیچھے فخر سوار ہو گیا۔ اونٹ چل پڑا۔ فخر گرد پیش سے بے خبر تھا اور اب وہ اپنے ماضی سے بھی بے خبر ہو گیا تھا۔ اسے صرف یہ احساس اس پر غالب تھا کہ روئے زمین کی سب سے حسین ترین لڑکی اس کے قبضے میں ہے، جس نے سلطان کو ٹھکرا کر اسے پسند کیا ہے۔ فخر نے موبی کو دونوں بازوؤں میں لے کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی۔ موبی نے کہا، تم عیسائی کماندار ہو اور اپنے سلطان کی طرح ویسی تو نہیں بنو گے۔ میں تمہاری ملکیت ہوں، جو چاہو کرو، مگر پھر میں تم سے نفرت کروں گی۔ کہو تو میں اونٹ سے اتر جاتا ہوں۔ فخر نے اسے اپنے بازوؤں سے نکال کر کہا، مجھے صرف یہ بتا دو، تم مجھے دل سے چاہتی ہو یا محض مجبوری کے عالم میں میری پناہ لی ہے؟ پناہ تو میں ان تاجروں کی بھی لے سکتی تھی، موبی نے جواب دیا، لیکن تم مجھے اتنے اچھے لگے کہ تمہاری خاطر مذہب تک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جذباتی باتیں کر کے فخر کے اعصاب پر قبضہ کر لیا اور رات گزرتی چلی گئی۔ سفر کم و بیش 5 دنوں کا تھا، لیکن فخر المصری عام راستوں سے ہٹ کر جا رہا تھا کیونکہ وہ بھگوڑا فوجی تھا۔ موبی کو نیند آنے لگی۔ اس نے سر پیچھے فخر کے سینے پر رکھ دیا اور گہری نیند سو گئی۔ اونٹ چلتا رہا، فخر جاگتا رہا۔ صلاح الدین ایوبی صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ دربان نے آ کر اطلاع دی، علی بن سفیان آیا ہے۔ سلطان دوڑ کر باہر نکلا۔ اس کے منہ سے علی بن سفیان کے سلام کے جواب سے پہلے یہ الفاظ نکلے، ادھر کی کیا خبر ہے؟ ابھی تک خیریت ہے، علی بن سفیان نے جواب دیا، مگر سوڈانی لشکر میں بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے اس لشکر میں اپنے جو مخبر چھوڑے تھے، ان کی اطلاعوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کسی ایک بھی کماندار نے قیادت سنبھال لی تو بغاوت ہو جائیں گی۔ صلاح الدین ایوبی اسے اپنے خیمے میں لے گیا۔ علی بن سفیان کہہ رہا تھا، ناجی اور اس کے سرکردہ سالاروں کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن وہ مصری فوج کے خلاف سوڈانیوں میں نفرت کا جو زہر پھیلا گئے تھے، اس کا اثر ذرہ بھر کم نہیں ہوا۔ ان کی بے اطمینانی کی دوسری وجہ ان کے سالاروں کی گمشدگی ہے۔ میں اپنے مخبروں کی زبانی یہ خبر مسور کرا دی ہے کہ ان کے سالار بحر روم کے محاذ پر گئے ہوئے ہیں، مگر امیر محترم، مجھے شک ہوتا ہے کہ سوڈانیوں میں شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں، جیسے انہیں علم ہو گیا ہے کہ ان کے سالاروں کو قید کر لیا گیا ہے اور مار بھی دیا گیا ہے۔ اگر بغاوت ہو گئی تو مصر میں موجود ہمارے جو دستے ہیں، کیا وہ اسے دبا سکیں گے؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، کیا وہ 50,000 تجربہ کار فوج کا مقابلہ کر سکیں گے؟ مجھے شک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری قلیل فوج سوڈانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی، علی بن سفیان نے کہا۔ میں اس کا بندوبست کر آیا ہوں۔ میں نے عالی مقام محترم سلطان نور الدین زنگی کی طرف 2 تیز رفتار قاصد بھیج دیے ہیں۔ میں نے پیغام بھیجا ہے کہ مصر میں بغاوت کی فضا پیدا ہو رہی ہے اور ہم نے جو فوج تیار کی ہے وہ تھوڑی ہے، اس میں سے آدھی فوج محاذ پر ہے۔ متوقع بغاوت کو دبانے کے لیے ہمک کمک بھیجی جائے۔ مجھے ادھر سے کمک کی امید بہت کم ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، پرسوں ایک قاصد یہ خبر لایا تھا کہ زنگی نے فرنکیوں پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ انہوں نے ہماری مدد کے لیے کیا تھا۔ فرنکیوں کے عمرہ اور فوجی قائدین بحر روم میں صلیبیوں کے اتحادی بیڑے میں تھے۔ فرنکیوں کی کچھ فوج مصر میں داخل ہو کر پیچھے سے حملہ کرنے اور ہمارے سوڈانی لشکر کی پشت پناہی کرنے کے لیے مصر کی سرحد پر آ گئی تھی۔ محترم سلطان نور الدین زنگی نے ان کے ملک پر حملہ کر کے ان کے سارے منصوبے کو ایک ہی وار میں برباد کر دیا اور شاہ فرنگ کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے صلیبیوں سے کچھ رقم بھی وصول کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خیمے کے اندر ٹہلنے لگا، جذباتی لہجے میں بولا، سلطان زنگی کے قاصد کی زبانی وہاں کے کچھ اہم ایسے حالات واقعات معلوم ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ کیا اب صلیبی ادھر ہی الغار کریں گے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ مجھے صلیبیوں کی الغار کی پرواہ ذرہ برابر نہیں، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ پریشانی یہ ہے کہ کفار کی الغار کو روکنے والے شراب کے مٹکوں میں ڈوب گئے ہیں۔ اسلام کے قلعے کے پاسبان حرم میں قید ہو گئے ہیں۔ عورت کی زلفوں نے انہیں پابند زنجیر کر دیا ہے۔ علی، چچا اسد الدین سیرکو کو اسلام کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکیں گی۔ کاش وہ آج بھی زندہ ہوتے۔
میدان جنگ میں مجھے وہی لائے تھے۔ ہم نے بڑی مشکل وقت دیکھے ہیں علی۔ میں نے چچا سیرکو کی قیادت میں فوج کے ہر اول دستے کی کمان کی ہے۔ میں ان کے ساتھ صلیبیوں کے محاصرے میں 3 مہینے رہا ہوں۔ مجھے سیرکو ہمیشہ سبق دیا کرتے تھے کہ گھبراہٹ اور خوف سے بچنا، تائید یزدی اور رضا الہی کا قائل رہنا، اور اسلام کا علم بلند رکھنا۔ میں سیرکو کی کمان میں مصریوں اور صلیبیوں کی مشترک فوج کے خلاف بھی لڑا ہوں۔ سکندریہ میں محاصرے میں رہا ہوں۔ شکست میرے سر پر آ گئی تھی۔ میرے مٹھی بھر عسکری بددل ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے کس طرح ان کے حوصلے اور جذبے تر و تازہ رکھے ہیں، یہ میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تاکہ چچا سیرکو نے حملہ آور ہو کر محاصرہ توڑا۔ تم یہ کہانی اچھی طرح جانتے ہو۔ ایمان فروشوں نے کفار کے ساتھ مل کر ہمارے لیے کیسے طوفان کھڑے کیے، مگر میں گھبرایا نہیں، دل نہیں چھوڑا۔ مجھے سب کچھ یاد ہے سلطان، علی بن سفیان نے کہا۔ اس قدر مارکا آرائیوں اور قتل و غارت کے بعد توقع تھی کہ مصری راہ راست پر آ جائیں گے، مگر ایک غدار مرتا ہے تو اس کی جگہ ایک اور لے لیتا ہے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ غدار کمزور خلافت کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اگر فاطمی خلافت حرم میں گم نہ ہو جاتی تو آج آپ صلیبیوں سے یورپ میں لڑ رہے ہوتے، مگر ہمارے غدار بھائی انہیں سلطنت اسلامیہ سے باہر نہیں جانے دے رہے۔ جب بادشاہ ایس و عصمت میں پڑ جائے تو رعایا میں بھی کچھ لوگ بادشاہی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ کفار سے مدد طاقت حاصل کرتے ہیں، ایمان فروشی میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ کفار کے عزائم اور اپنی بیٹیوں کی عصمتوں تک کو بھلا دیتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ انہی لوگوں سے ڈر آتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اللہ نہ کرے اسلام کا نام جب بھی ڈوبا ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے ڈوبے گا۔ ہماری تاریخ غداروں کی تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ یہ رجحان بتا رہا ہے کہ ایک روز مسلمان جو برائے نام مسلمان ہوں گے اپنی سرزمین کفار کے حوالے کر دیں گے۔ اگر اسلام کہیں زندہ رہا تو وہاں مسجدیں کم اور قہبہ خانے زیادہ ہوں گے۔ ہماری بیٹیاں صلیبیوں کی طرح بال کھلے چھوڑ کر بے حیا ہو جائیں گی۔ کفار انہیں اسی راستے پر ڈال رہے ہیں، بلکہ ڈال چکے ہیں۔ اب مصر سے پھر وہی طوفان اٹھ رہا ہے۔ علی، تم اپنے محکمے کو اور مضبوط اور وسیع کر لو۔ میں نے اپنے رفیقوں سے کہہ دیا ہے کہ دشمن کے علاقوں میں جا کر سب خون مارنے اور خبریں لانے کے لیے تنومند اور ذہین جوانوں کا انتخاب کرو۔ صلیبی اس محاذ کو مضبوط اور پر اثر بنا رہے ہیں۔ تم فوری طور پر جاسوسی جنگ کی تیاری کرو۔ فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ سمندر سے کئی ایک صلیبی بچ کر نکلے ہیں، ان میں زیادہ تر زخمی ہیں، اور جو زخمی نہیں ہیں وہ کئی دن سمندر میں ڈوبنے اور تیرنے کی وجہ سے زخمیوں سے بدتر ہے۔ ان سب کا علاج و معالجہ ہو رہا ہے۔ میں نے سب کو دیکھا ہے، تم بھی انہیں دیکھ لو اور اپنی ضرورت کے مطابق ان سے معلومات حاصل کرو۔ سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا اور علی بن سفیان سے کہا، کل کچھ زخمی اور اچھی بھلی لڑکیاں میرے سامنے لائی گئی تھی۔ 6 تو سمندر سے نکلے ہوئے قیدی ہے، ان میں مجھے ایک پر شک ہے۔ وہ سپاہی نہیں، رتبے اور عہدے والا آدمی ہے۔ سب سے پہلے ان سے ملو۔ 5 تاجر 7 عیسائی لڑکیوں کو ساتھ لائے تھے۔ اس نے علی بن سفیان کو لڑکیوں کے متعلق وہی کچھ بتایا جو تاجروں نے بتایا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے لڑکیوں کو دراصل حراست میں لے لیا ہے، لیکن انہیں بتایا ہے کہ میں انہیں پناہ میں لے رہا ہوں۔ لڑکیوں کا یہ کہنا کہ وہ غریب گھرانوں کی لڑکیاں ہیں، اور پھر ان کا یہ بیان کہ انہیں ایک جلتے ہوئے جہاز میں سے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں اتارا گیا اور کشتی انہیں ساحل پر لے آئی ہے، مجھے شکوک میں ڈال رہا ہے۔ میں نے انہیں الگ خیمے میں رکھا ہے اور سنتری کھڑا کر دیا ہے۔ تم ناشتے کے فوراً بعد اس قیدی اور ان لڑکیوں کو دیکھو۔ آخر میں صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، کل دن کے وقت ساحل پر ٹہلتے ہوئے مجھ پر ایک تیر چلایا گیا جو میرے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ اس نے تیر علی بن سفیان کو دے کر کہا، علاقہ چٹانی تھا، محافظ تلاش اور تعاقب کے لیے بہت دوڑے، مگر انہیں کوئی تیر انداز نظر نہیں آیا۔ اس علاقے سے انہیں یہ 5 تاجر ملے ہیں جنہیں محافظ میرے پاس لے آئے۔ انہوں نے یہ 7 لڑکیاں بھی میرے حوالے کی اور وہ چلے گئے۔ علی بن سفیان نے حیرت سے کہا، آپ نے انہیں جانے کی اجازت دے دی؟ محافظوں نے ان کے سامان کی تلاشی لی تھی۔ سلطان ایوبی نے کہا، ان سے ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی جس سے ان پر شک ہوتا۔ علی بن سفیان تیر کو غور سے دیکھتا رہا اور بولا، سلطان اور چراغ رسا کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے ان تاجروں کو پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو دربان نے اسے کہا، یہ کماندار اطلاع لایا ہے کہ کل 7 عیسائی لڑکیاں قید میں آئی تھی،
ان میں سے ایک لاپتہ ہے۔ کیا سلطان کو اطلاع دینا ضروری ہے؟ یہ کوئی اہم واقعہ تو نہیں کہ سلطان کو پریشان کیا جائے؟ علی بن سفیان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کماندار جو اطلاع دینے آیا تھا اس نے علی بن سفیان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، ایک عیسائی لڑکی کا لاپتہ ہو جانا تو اتنا اہم واقعہ نہیں، مگر اہم یہ ہے کہ فخر المصری نام کا ایک کماندار بھی رات سے لاپتہ ہے۔ رات کے سنتریوں نے بتایا ہے کہ وہ لڑکیوں کے خیمے تک گیا تھا، وہاں سے زخمیوں کے خیمے کی طرف گیا اور پھر کہیں نظر نہیں آیا۔ رات وہ گشت پر نکلا تھا۔ علی بن سفیان نے ذرا سوچ کر کہا، یہ اطلاع سلطان تک ابھی نہ جائے۔ رات کے اس وقت کے تمام سنتری کو اکٹھا کرو۔ جب فخر گشت پر نکلا تھا اس نے سلطان ایوبی کے محافظ دستے کے کمانڈر سے کہا، کل سلطان کے ساتھ جو محافظ ساحل تک گئے تھے انہیں لاؤ۔ وہ وہیں تھے۔ چاروں سامنے آ گئے تو علی بن سفیان نے انہیں کہا، کل جہاں تم نے تاجروں اور لڑکیوں کو دیکھا تھا فوراً پہنچو۔ اگر وہ تاجر ابھی تک وہیں ہیں تو انہیں حراست میں لے لو اور وہیں میرا انتظار کرو، اور اگر وہ جا چکے ہوں تو فوراً واپس آ جاؤ۔ محافظ روانہ ہو گئے تو علی بن سفیان لڑکیوں کے خیمے تک گیا۔ 6 لڑکیاں باہر بیٹھی تھی اور سنتری کھڑا تھا۔ علی بن سفیان نے لڑکیوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے عربی زبان میں پوچھا، 7ویں لڑکی کہاں ہے؟ لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر ہلائے۔ علی بن سفیان نے کہا، تم سب ہماری زبان سمجھتی ہو؟ لڑکیاں اسے ایسے حیران سا ہو کر دیکھ رہی تھی۔ علی ان کے چہروں اور ڈیل ڈول سے شک میں پڑ گیا۔ وہ لڑکیوں کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور عربی زبان میں کہا، ان لڑکیوں کے کپڑے اتار کر ننگا کر دو اور 12 ویسی قسم کے سپاہی بلا لاؤ۔ تمام لڑکیاں بدک کر پیچھے کو مڑی۔ 2-3 نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا۔ وہ عربی زبان بول رہی تھی۔ لڑکیوں کے ساتھ تم ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ ایک نے کہا، ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ ہم تمہارے خلاف نہیں لڑے۔ علی بن سفیان کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا۔ تم نے جس طرح ایک ہی دھمکی سے عربی بولنا شروع کر دی ہے، اب بغیر کسی دھمکی کے یہ بتا دو کہ 7ویں لڑکی کہاں ہے۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ علی نے کہا، میں اس سوال کا جواب لے کر رہوں گا۔ تم نے سلطان پر ظاہر کیا ہے کہ تم ہماری زبان نہیں جانتی، اب تم ہماری زبان ہماری طرح بول رہی ہو، کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس نے سنتری سے کہا، انہیں خیمے کے اندر بٹھا دو۔ رات کے سنتری آ گئے تھے۔ فخر المصری کی گشت کے وقت کے سنتریوں سے علی بن سفیان نے پوچھ گچھ کی۔ آخر لڑکیوں کے خیمے والے سنتری نے بتایا کہ فخر رات اسے یہاں کھڑا کر کے زخمیوں کے خیمے کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اس کی آواز سنائی دی، کون ہو تم؟ نیچے آ جاؤ۔ سنتری نے ادھر دیکھا تو اندھیرے میں سے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ سامنے مٹی کے ٹیلے پر اسے ایک آدمی کا سایہ نظر آیا اور وہ سایہ وہیں غائب ہو گیا۔ علی بن سفیان فوراً وہاں گیا۔ یہ ٹیلہ ساحل کے قریب تھا۔ اس کی مٹی ریتیلی تھی۔ ایک جگہ سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہاں کوئی اوپر گیا تھا۔ وہاں زمین پر 2 قسم کے پاؤں کے نشان تھے۔ ایک نشان تو مرد کا تھا جس نے فوجی والا جوتا پہن رکھا تھا، اور دوسرا نشان چھوٹے جوتے کا تھا اور زنانہ لگتا تھا۔ زمین کچی اور ریتیلی تھی۔ زنانہ نشان جدھر سے آیا تھا علی بن سفیان ادھر کو چل پڑا۔ یہ نشان اسے اس خیمے تک لے گیا جہاں موبی رابن سے ملی تھی۔ اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ اس کا چہرہ شناس نگاہوں نے زخمی قیدیوں کو دیکھا۔ سب کے چہرے بھانپے۔ رابن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو دیکھا اور فوراً ہی کراہنے لگا جیسے اسے درد کا اچانک دورہ پڑا ہو۔ علی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھا لیا اور خیمے سے باہر لے گیا اور اس سے پوچھا، رات کو ایک قیدی لڑکی اس خیمے میں آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ رابن اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جن میں حیرت تھی اور ایسا تاثر تھا جیسے وہ کچھ سمجھا ہی نہ ہو۔ علی بن سفیان نے اسے آہستہ سے کہا، تم میری زبان سمجھتے ہو دوست؟ میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن تمہیں میری زبان میں جواب دینا ہوگا۔ رابن اس کا منہ دیکھتا رہا۔ علی نے اسے سنتری سے کہا، اسے خیمے سے باہر رکھو۔ علی بن سفیان خیمے کے اندر چلا گیا اور قیدیوں سے ان کے زبان میں پوچھا، رات کو لڑکی اس خیمے میں کتنی دیر تھی؟ اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالو۔ سب چپ رہے، مگر ایک اور دھمکی سے ایک زخمی نے بتا دیا کہ لڑکی خیمے میں آئی تھی اور رابن کے پاس بیٹھی یا لیٹی رہی تھی۔ یہ زخمی سمندر میں جلتے جہاز سے کودا تھا۔ اس نے آگ کا بھی اور پانی کا بھی قہر دیکھا تھا۔ وہ اتنا زخمی نہیں تھا جتنا خوفزدہ تھا۔ وہ کسی اور مصیبت میں پڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے بتا دیا کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ رابن اور لڑکی کے درمیان کیا باتیں ہوئی اور لڑکی کون تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رابن کا عہدہ کیا ہے۔ وہ صرف اس کے نام سے واقف تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رابن اس کیمپ میں آنے سے پہلے تک بالکل تندرست تھا۔ یہاں آ کر وہ اس طرح کرانے لگا جیسے اسے اچانک کسی بیماری کا دورہ پڑ گیا ہو۔ علی بن سفیان ایک محافظ کی رہنمائی میں ان 5 آدمیوں کو دیکھنے چلا گیا جو تاجروں کے بحروپ میں کچھ دور خیمہ زن تھے۔ محافظوں نے انہیں الگ بٹھا رکھا تھا۔ علی کو انہوں نے پہلے اطلاع دی کہ ان کے پاس
کل 2 اونٹ تھے مگر آج ایک ہی ہے۔ یہی اشارہ کافی تھا۔ وہ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے کہ ان کے پاس دوسرا اونٹ کہاں گیا۔ دوسرے اونٹ کے پاؤں کے نشان مل گئے۔ علی بن سفیان نے انہیں کہا، تمہارا جرم معمولی چوری چکاری نہیں ہے، تم ایک پوری سلطنت اور اس کی تمام تر آبادی کے لیے خطرہ ہو، اس لیے میں تم پر ذرہ برابر رحم نہیں کروں گا۔ کیا تم تاجر ہو؟ ہاں، سب نے سر ہلا کر کہا، ہم تاجر ہیں جناب، ہم بے گناہ ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، اپنے ہاتھوں کی الٹی طرف میرے سامنے کر دو۔ پانچوں نے ہاتھ الٹے کر کے آگے کر دیے۔ علی نے سب کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیانی جگہ کو دیکھا اور ایک آدمی کو کلائی سے پکڑ کر گھسیٹ لیا اور اس سے کہا، کمان اور ترکس کہاں چھپا رکھی ہے؟ اس آدمی نے معصوم بننے کی بہت کوشش کی۔ علی نے سلطان ایوبی کے ایک محافظ کو بلا کر اس کے بائیں ہاتھ کی الٹی طرف اسے دکھایا۔ اس کے انگوٹھے کو الٹی طرف جہاں انگوٹھا ہتھیلی کے ساتھ ملتا تھا، یعنی جہاں جوڑ ہوتا ہے، وہاں ایک نشان تھا۔ ایسا نشان اس آدمی کے انگوٹھے کے جوڑ پر بھی تھا۔ علی نے اسے اپنے محافظ کے متعلق بتایا، یہ سلطان ایوبی کا بہترین تیر انداز ہے اور یہ نشان اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تیر انداز ہے۔ اس کے انگوٹھے کی الٹی طرف ایک مدھم سا نشان تھا، جیسے وہاں بار بار کوئی چیز رگڑی جاتی رہی ہو۔ یہ تیروں کے رگڑ کے نشان تھے۔ تیر دائیں ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، کمان بائیں ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے۔ تیر کا اگلا حصہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ہوتا ہے اور جب تیر کمان سے نکلتا ہے تو انگوٹھے پر رگڑ کھا جاتا ہے۔ ایسا نشان ہر ایک تیر انداز کے ہاتھ پر ہوتا تھا۔ علی بن سفیان نے اسے کہا، ان 5 میں سے تم اکیلے تیر انداز ہو، کمان اور ترکس کہاں ہیں؟ پانچوں چپ رہے۔ علی نے ان 5 میں سے ایک کو پکڑ کر محافظ سے کہا، اس کو اس درخت کے ساتھ باندھ دو۔ اسے کھجور کے درخت کے ساتھ باندھ کر کھڑا کر دیا گیا۔ علی نے اپنے تیر انداز کے کان میں کچھ کہا۔ تیر انداز نے کندھے سے کمان اتار کر اس میں تیر رکھا اور درخت سے بندھے ہوئے آدمی کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر اس آدمی کی دائیں آنکھ میں اتر گیا، وہ تڑپنے لگا۔ علی نے باقی 4 سے کہا، تم میں کتنے ہیں جو سلیب کی خاطر اس طرح تڑپ تڑپ کر جان دینے کو تیار ہے؟ اس کی طرف دیکھو۔ انہوں نے دیکھا، وہ آدمی چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھ سے بری طرح خون بہہ رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا، کہ باعزت طریقے سے تم سب کو سمندر پار بھیج دوں گا۔ دوسرے اونٹ پر کون گیا ہے؟ کہاں گیا ہے؟ تمہارا اپنا ایک کماندار ہمارا ایک اونٹ ہم سے چھین کر لے گیا ہے، ایک آدمی نے کہا، اور ایک لڑکی بھی، علی بن سفیان نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علی بن سفیان کے فن نے ان سے اعتراف کروا لیا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، مگر انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ لڑکی رات خیمے سے بھاگ آئی تھی، اور اس نے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے رات اسے اپنے خیمے میں رکھا تھا۔ اس نے شراب پی رکھی تھی اور لڑکی کو بھی پلائی تھی، اور لڑکی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں آئی تھی۔ اس کے تعاقب میں فخر المصری نام کا ایک کماندار آیا، اور اس نے جب لڑکی کی باتیں سنی تو اسے وہ ہمارے اونٹ پر بٹھا کر زبردستی لے گیا۔ انہوں نے وہ تمام بہتان علی بن سفیان کو سنائے جو لڑکی نے سلطان ایوبی پر لگائے تھے۔ علی نے مسکرا کر کہا، تم 5 تربیت یافتہ عسکری اور تیر انداز اور ایک آدمی تم سے لڑکی بھی لے گیا اور تمہارا اونٹ بھی۔ اس نے ان کی ہی نشاندہی پر زمین میں دبائی ہوئی کمان اور ترکس بھی نکلوائی۔ ان 4 کو خیمہ گاہ میں بھجوا دیا گیا۔ پانچواں آدمی تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ اونٹ کے پاؤں کے نشان صاف بتا رہے تھے۔ علی بن سفیان نہایت سراج سے 10 سوار بلا لائے، انہیں اپنے کمان میں لے کر اس طرف روانہ ہو گیا جدھر اونٹ گیا تھا، مگر اونٹ کی روانگی اور اس کے تعاقب میں علی بن سفیان کی روانگی میں 14-15 گھنٹوں کا فرق تھا۔ اونٹ تیز تھا اور اسے آرام کی بھی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ اونٹ پانی اور خوراک کے بغیر 6-7 دن تر و تازہ رہ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں گھوڑوں کو راستے میں کئی بار آرام، پانی اور خوراک کی ضرورت تھی۔ ان عناصر نے تعاقب ناکام بنا دیا۔ اونٹ نے 14-15 گھنٹوں کا فرق پورا نہ ہونے دیا۔ فخر المصری نے تعاقب کے پیش نظر قیام بہت کم کیا تھا۔ علی بن سفیان کو راستے میں صرف ایک چیز ملی، یہ ایک تھیلا تھا۔ اس نے رک کر تھیلا اٹھایا، کھول کر دیکھا، اس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ اسی تھیلے میں سے ایک اور تھیلا تھا، اس میں بھی وہی چیزیں تھیں۔ علی بن سفیان کے سونگنے کی تیز حس نے اسے بتا دیا کہ نسیہ میں حصص ملی ہوئی ہے۔ راستے میں اسے 2 جگہ ایسے آثار ملے جن سے پتہ چلتا تھا کہ اونٹ یہاں رکا ہے اور سوار یہاں بیٹھے ہیں۔ کھجوروں کی گٹھلیاں، پھلوں کے بیج اور چھلکے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ تھیلے نے اسے شک میں ڈال دیا۔ اس کے ذہن میں یہ شک نہ آیا کہ فخر المصری کو حصص کے نشے میں لڑکی اپنے محافظ کے طور پر ساتھ لے جا رہی ہے۔ تاہم اس نے تھیلا اپنے پاس رکھا، مگر تھیلے کی تلاشی اور قیام نے وقت ضائع کر دیا۔
فخر المصری اور موبی منزل پر نہ بھی پہنچتے اور راستے میں پکڑے بھی جاتے تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ سوڈانی لشکر میں ناجی اور ادرس اور ان کے ساتھی جو زہر پھیلا چکے تھے وہ اثر کر گیا تھا۔ فاطمی خلافت کے وہ فوجی سربراہ جو برائے نام جرنیل اور دراصل حاکم بنے ہوئے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ناکام امیر اور بیکار حاکم ثابت کرنا چاہتے تھے۔ مسلمان حکمران حرم میں ان لڑکیوں کے اسیر ہو گئے تھے جن میں بیشتر عیسائی اور یہودی تھی۔ ان کے نام اسلامی تھے، حکومت کا کاروبار خود ساختہ افسر چلا رہے تھے، منمانی اور ایش و عشرت کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی مذہب پسند اور قوم پرست قائد قوم کو جگہ دے اور حکمرانوں اور سلطانوں کو حرم کی جنت سے باہر لا کر حقائق کی دنیا میں لے آئے۔ سلطان ایوبی کے پہلے مارکوں سے جو اس نے اپنے چچا سیرکوہ کی قیادت میں لڑے تھے، یہ لوگ جان چکے تھے کہ اگر یہ شخص اقتدار میں آ گیا تو اسلامی سلطنت کو مذہب اور اخلاقیات کی پابندیوں میں جکڑ لیں گا۔ لہٰذا انہوں نے ہر وہ داؤ کھیلا جو سلطان ایوبی کو چاروں سانے چت گرا سکتا تھا۔ انہوں نے درپردہ صلیبیوں سے تعاون کیا اور ان کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کے لیے زمین ہموار کی اور اس کے راستے میں چٹانیں کھڑی کی۔ اگر محترم سلطان نور الدین زنگی نہ ہوتے تو آج صلاح الدین ایوبی کا نام تاریخ میں نہ ہوتا، نہ آج نقشے پر اتنے زیادہ اسلامی ممالک نظر آتے۔ محترم سلطان نور الدین زنگی نے ذرا سے اشارے پر بھی سلطان ایوبی کو کمک اور مدد بھیجی۔ صلیبیوں نے مصری فوج کے سوڈانیوں کے بلاوے پر بحر روم سے حملہ کیا تو محترم سلطان نور الدین زنگی نے اطلاع ملتے ہی خشکی پر صلیبیوں کی ایک مملکت پر حملہ کر کے ان کے اس لشکر کو مفلوج کر دیا جو مصر پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ تو سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی ایسا تھا کہ اس نے صلیبیوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب علی بن سفیان نے محترم سلطان نور الدین زنگی کی طرف برق رفتار قاصد یہ خبر دینے کے لیے دوڑا دیے تھے کہ سوڈانیوں کی بغاوت کا خطرہ ہے اور ہماری فوج کم بھی ہے، 2 حصوں میں بھی بٹ گئی ہے۔ قاصد پہنچ گئے تھے اور محترم سلطان نور الدین زنگی نے خاصی فوج کو مصر کی طرف کوچ کا حکم دے دیا تھا۔ بعض مورخین نے اس فوج کی تعداد 2000 سوار اور پیادہ لکھی ہے اور کچھ اس سے زیادہ بتاتے ہیں۔ بہرحال محترم سلطان نور الدین زنگی نے اپنی مشکلات اور ضروریات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کی مشکلات اور ضروریات کو اہمیت اور اولویت دی، مگر ان کی فوج کو پہنچنے کے لیے بہت دن درکار تھے۔ مسلمان نام نہاد فوجی اور دیگر سرکردہ شخصیتوں نے دیکھا کہ مصر میں سلطان ایوبی کے خلاف بے اطمینانی اور بغاوت پھوٹ رہی ہے تو انہوں نے اسے ہوا دی، درپردہ سوڈانیوں کو اکسایا اور اپنے مخبروں کے ذریعے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سوڈانیوں کے سالاروں کو مروا کر خفیہ طریقے سے دفن کر دیا گیا ہے۔ سوڈانی لشکر کے کم رتبے والے کماندار سالار بن گئے اور صلاح الدین ایوبی کی اس قلیل فوج پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگے جو مصر میں مقیم تھی۔ وہ سلطان ایوبی کی آدھی فوج اور سلطان کی دارالحکومت سے غیر حاضری سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ منصوبہ ایسا تھا جس کے تحت 50,000 سوڈانی فوج سیاہ گھٹا کی طرح مصر کے آسمان سے اسلام کے چاند کو روپوش کرنے والے تھے۔ علی بن سفیان قاہرہ پہنچ گیا تھا۔ وہ جن کے تعاقب میں گیا تھا ان کا اس سے آگے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اپنے ان جاسوسوں کو بلایا جو اس نے سوڈانی ہیڈ کوارٹر اور فوج میں چھوڑ رکھے تھے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ گزشتہ رات ایک اونٹ آیا تھا، اندھیرے میں کچھ نظر نہ آ سکا کہ اندھیرے میں جو کچھ نظر آیا وہ یہ تھا کہ وہ 2 سوار تھے، ایک عورت اور ایک مرد۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ وہ کون سی عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ علی بن سفیان کو اختیار حاصل تھا کہ وہ وہاں پر چھاپا مارتا۔ سوڈانی فوج سلطنت اسلامیہ کی فوج تھی، وہ کوئی آزاد فوج نہیں تھی، مگر علی نے اس خدشے کے پیش نظر چھاپا نہ مارا کہ یہ جلتی پر تیل کا کام کرے گا۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ موبی اور فخر المصری کو گرفتار کرنا ہے، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ سوڈانی قیادت کے عزائم اور آئندہ منصوبے معلوم کیے جائے تاکہ پیش بندی کی جا سکے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو نئی ہدایت جاری کی۔ جاسوسوں میں غیر مسلم لڑکیاں بھی تھیں جو عیسائی یا یہودی نہیں تھیں۔ یہ قہبہ خانوں کی بڑی ذہین اور تیز ترار لڑکیاں تھیں، مگر علی بن سفیان نے ان پر کبھی 100% بھروسہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ دوگلا کھیل بھی کھیل سکتی تھی۔ ان لڑکیوں سے بھی اس لڑکی موبی کا سراغ اسے نہ مل سکا جس کے تعاقب میں علی آیا تھا۔ 4 روز علی بن سفیان دارالحکومت سے باہر مارا پھرتا رہا۔ اس کا دائرہ کار سوڈانی فوجی قیادت کے ارد گرد کا علاقہ تھا۔ 5ویں رات وہ باہر کھلے آسمان تلے بیٹھا اپنے 2 جاسوسوں سے رپورٹیں لے رہا تھا۔
اس کے تمام آدمیوں کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ کس وقت کہاں ہوتا ہے۔ اس کے گروہ کا ایک آدمی کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آیا۔ ایک اور آدمی کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آیا۔ یہ اپنا نام فخر المصری بتاتا ہے، جھاڑیوں میں ڈگمگاتا، گرتا اور اٹھتا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو یہ کہنے لگا کہ مجھے میری فوج تک پہنچا دو، اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا۔ اس دوران فخر المصری بیٹھ گیا تھا۔ تم وہی کماندار ہو جو وہاں سے ایک لڑکی کے ساتھ بھاگے ہو؟ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا۔ میں سلطان کی فوج کا بھگوڑا ہوں، فخر نے ہکلاتی اور لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ سزائے موت کا حقدار ہوں، لیکن میری پوری بات سن لو ورنہ تم سب کو سزائے موت ملیں گی۔ علی بن سفیان اس کے لب و لہجے سے سمجھ گیا کہ یہ شخص نشے میں ہے، یا نشے کی طلب نے اس کا یہ حال کر رکھا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ دفتر میں لے گیا اور اسے وہ تھیلا دکھایا جو اسے راستے میں پڑا ملا تھا۔ پوچھا، یہ تھیلا تمہارا ہے اور تم اس میں سے یہ چیزیں کھاتے رہے ہو؟ ہاں، فخر المصری نے جواب دیا، وہ مجھے اسی سے کھلاتی تھی۔ اس کے سامنے وہ تھیلا بھی پڑا تھا جو تھیلے کے اندر سے نکلا تھا۔ علی نے اس میں سے کچھ چیزیں نکال کر سامنے رکھ لی تھی۔ فخر نے یہ چیزیں دیکھی تو جھپٹ کر مٹھائی قسم کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ علی نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فخر نے بے تابی سے کہا، خدا کے لیے مجھے یہ کھانے دو، میری جان اور روح اسی میں ہے۔ مگر علی نے اس سے وہ ٹکڑا چھین لیا اور اس سے کہا، مجھے ساری رودات سناؤ، پھر یہ ساری چیزیں اٹھا لینا۔ فخر المصری نڈھال اور بے چین ہوا جا رہا تھا۔ علی بن سفیان نے اسے ایک سفوف کھلا دیا جو حسیس کا توڑ تھا۔ فخر نے اسے تمام تر واقعہ سنا دیا کہ وہ کیمپ سے لڑکی کے تعاقب میں کس طرح گیا تھا۔ تاجروں نے اسے قہوہ پلایا تھا جس کے اثر سے وہ کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا تھا۔ تاجروں، سلیبی جاسوسوں نے اسے جو باتیں کی تھی اور وہ بھی اس نے بتائی، اور پھر لڑکی کے ساتھ اس نے اونٹ پر جو سفر کیا تھا وہ اس طرح سنایا کہ وہ مسلسل چلتے رہے۔ اونٹ نے بڑی اچھی طرح ان کا ساتھ دیا تھا۔ رات کو وہ تھوڑی دیر قیام کرتے تھے۔ لڑکی اسے کھانے کو دوسرے تھیلے میں سے چیزیں دیتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا۔ لڑکی نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا اور شادی کا وعدہ کیا تھا، اور شرط یہ رکھی تھی کہ وہ اسے سوڈانی کمانڈروں کے پاس پہنچا دے۔ وہ راستے ہی میں لڑکی کو شادی کے بغیر بیوی بنانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن لڑکی اسے اپنی باہوں میں لے کر پیار